बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया अनम और बिल्कुल मैं इस वक्त किसी करंट अफेयर शो की होस्टिंग नहीं कर रही, ख़बरें नहीं पढ़ रही, आप मुझे जियो पे नहीं देख रहे हैं, किसी और चैनल पे नहीं देख रहे। हम पॉडकास्ट में, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू लिसन टू पॉडकास्ट, दे वांट टू वॉच पॉडकास्ट, और आजकल यही चल रहा है, हर किसी को ये देखना है, इसमें बातें सुननी है, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं है, कोई एड्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आप बात सुन रहे हैं उन लोगों की जिनकी आप बात सुनना चाहते हैं। और आज जो मेरे साथ मोहतरम मौजूद हैं, साहब मौजूद हैं, ये वो हैं, मैं जिस शहर में पली बड़ी हूँ, रही हूँ, मैं दुनिया के बहुत सारे शहरों में गई हूँ, बट व्हेन यू कम बैक टू योर सिटी, व्हेन यू कम बैक टू दिस सिटी, यू फील लाइक होम इमीडिएटली, इंस्टेंटली आपको एयरपोर्ट से ही फील आ जाता है। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ों में आपको डिप्रेशन शुरू हो जाता है शहर में वापस आके। आना आपको यहीं होता है क्योंकि ये वही शहर है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, बट सम हाउ इट ऑल्सो गिव्स यू डिप्रेशन, और ये सबके साथ होता है जी। क्यों, उसकी क्या रीज़न है और उसमें कहाँ कहाँ बेहतरी आ रही है, तो मैं भी आज आपको बताऊंगी कि मुझे किन चीज़ों में लग रहा है कि मेरे इस प्यारे शहर कराची में बेहतरी आ रही है और कहाँ कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। ये कौन बता सकता है उस शख्स के अलावा जो बड़े जान जोखम के बाद, मेहनत के बाद, बड़ी तकरीरों के बाद, बहुत फड्डों के बाद बने हैं मेयर कराची। और आज हम उनसे बात करेंगे। सैनिटर रह चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, मुशीर कानून रह चुके हैं, क्लाइमेट चेंज पर भी इन्होंने काम किया है, उसका भी ओहदा इन्होंने संभाला है, तो आई थिंक ही हैज़ डन एवरीथिंग। मुर्तज़ा वहाब इस विदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो वंडरफुल कलर ऑफ योर शर्ट, बिल्कुल एक होस्ट के चेहरे पर खुशी आ जाती है इतना ब्राइट कलर देख, सो यू लुक लवली। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, मेरा जो पॉडकास्ट है, बिल्कुल मैं तो जब मुझे पता चला कि जी पॉडकास्ट के लिए मुझे एक रिक्वेस्ट आई, सो इससे पहले भी मुझे बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं पॉडकास्ट नहीं करना अभी, और मेरी अपनी टीम ने कहा राबिया पॉडकास्ट करती। बट जब मुझे पॉडकास्ट का मैंने डिसीजन ले लिया कि करना है, तो मैंने कहा मैं रिवायती पॉडकास्ट नहीं करूँगी, ज़रा गपशप करेंगे। मुर्तज़ा वहाब को एज मेयर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड सेनेटर एंड ऑल ऑफ दैट सब जानते हैं, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू योर पर्सनल लाइफ एज वेल, जितनी आप इजाज़त दें बात करने की। तो मैं चाहती हूँ कि लोग ज़रा आपकी वो अदर साइड ऑफ मेयर कराची को भी तो देखें ना। सो ज़रा मुझे बताएं पहले तो मुर्तज़ा, क्या व्हाट इज़ योर रूटीन, व्हेन डू यू वेक अप, क्या वो होता है कि जी मैं गुलिस्तान जौहर से शुरू होऊंगा और यहाँ तक घूम के आऊँगा, ऐसा कुछ है, या बस वो रोज़ का कुछ स्केड्यूल बनता है? कितने लोग हैं टीम में, सब कुछ बताइए पहले तो अपने रूटीन के बारे में। रूटीन ये कि रूटीन ही नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। जब आप पॉलिटिक्स में लाते हैं ना, तो आई थिंक कोई चीज़ पर्सनल नहीं रहती। आपने कहा ना, जितनी आप इजाज़त देंगे उतनी पर्सनल लाइफ के बारे में हम आपसे सवाल पूछ पाएंगे। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो कॉस्ट है ऑफ बीइंग इन पॉलिटिक्स, ऑफ बीइंग इन पब्लिक लाइफ, वो आप आई थिंक पर्सनल लाइफ ज़ीरो हो जाती है और प्राइवेसी नहीं रहती। और इसकी ट्रेनिंग तो अम्मा अब्बा के वक्त से हो गई, फौजिया वहाब के। हाँ, लेकिन वो आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जब खुद मैदान में उतरते हैं ना, तब पता चलता है, तब आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ यार, पानी कितना गर्म है या पानी कितना ठंडा है, या मौसम कितना ख़राब है या कितना अच्छा है। तो इसके बड़े पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, यू नो, व्हेन यू होल्ड ए पब्लिक ऑफिस, लोग आपको जानते हैं, उनकी नज़रें आपके ऊपर होती हैं, एवरीवन वांट्स टू बी यू, तो वो एक इम्पोर्टेंस की जो फील आती है वो बड़ी अच्छी है। लेकिन एट टाइम्स जब बहुत ज़्यादा लोग पर्सनल लाइफ के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, अब तो कोशिश नहीं करते, अब तो घुस जाते हैं जी, तो वो फिर दैट इज स्लाइटली क्या कहेंगे, अपसेटिंग होता है। बट क्या करें, ज़िंदगी का हिस्सा है। अभी आजकल जो लेटेस्ट मेरे बारे में एक चीज़ चली, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं अपने साथ सैनिटाइज़र लेके घूमता हूँ। अच्छा, तो अभी भी सैनिटाइज़र गुटके वाली बात, सैनिटाइजर था? अच्छा, मुझे जिसने भेजा, मैं सच बताऊं, मुझे मेरे अब्बा ने भेजा। कह रहे, अच्छा उनको पता है कि मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, सो ही सेड यार, ये मुर्तज़ा ने ये गुटका शुरू कर दिया। मैंने देख के कहा, मुझे लगा अच्छा वो क्लिप कट गया ना वहाँ पे, जहाँ आपने यूँ किया वो क्लिप कट गया। तो मैंने जवाब क्या दिया, मैं भी आपको दिखाऊंगी भी प्रूफ। मैंने कहा सौंफ होगी, गुटका नहीं हो सकता। सौंफ भी नहीं है, सैनिटाइजर है। और वो अगर कोई गौर से देखेगा तो एक्चुअली यही बॉटल थी उस वक्त भी मेरे पास। तो बट देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि जो शरारत करने वाले शख्स थे, उन्होंने ये क्लिप निकाली, उस पोर्शन तक रखी। नासिर हुसैन शाह भी खड़े हैं, शर्जील साहब भी खड़े हैं। हाँ, और 4 लोग हम थे, हम वो धाबी जी के इवेंट में मैं पहुंचा। और आप लोगों में से कोई भी गुटखा नहीं खाता, ये तो मैं 100% कोई भी नहीं खाता। मैं तो इनफैक्ट पान भी नहीं खाता। जबरदस्त, कभी कभी तो खाते होंगे।
نہیں وہ میں ڈائبیٹک ہوں تو میٹھا پان مجھے بڑا پسند تھا. کب سے ڈائبیٹک یو ویری ینگ؟ مجھے اب تقریباً 12 سال ہو گئے. I was 26. فواد خان اور مرتضی وہاب کو کم عمر میں ان کو بھی ڈائبٹیز ہے, بالکل کم عمر میں ان کو. تو وہ گٹکا نہیں تھا, یہ بات کنفرم ہو گئی. میں حل جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں, مان گئے. انفیکٹ اگر میں گٹکا کھاتا تو کراچی والے بڑے خوش ہوتے ہیں, یار یہ تو اپنا ہی ہے یار. آپ کو تو وہ پکا لے کر آتے ہوئے. بہت سارے علاقے ہیں جن میں ہوتا ہے کہ بھائی اس کو مرتضی وہاب تو پکا ہے, اپنا ہی ہے, اپنا ہی, اس کو تسلیم کر لیں. اب اس کے لیے ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ تو پتہ نہیں کس کو بات تو پھر بھی ہوتی ہے. دل دکھتا ہے مرتضی وہاب کا نیچرلی, ہم نہیں ایسی چیزوں پہ دل دکھتا ہے یہ جو جس طرح کی کنٹروورسی آ رہی ہے, یا وہ پولیٹیکل بیان بازی پہ دل دکھتا ہے؟ آئی تھنک پرسنلائز کوئی بات ہوتی ہے اس پہ تھوڑا اپسیٹ ہوتا ہے بندہ انسان. باقی آپ تنقید کریں, کرٹیسائز کریں کہ یار میں آپ کی پکچرز لگا دیتے ہیں وہ میں اچھا اس میں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ تنقید کس چیز پہ ہو رہی ہے. اچھا میں بتاؤں, اس میں کچھ اگین بڑی انفیئر چیز اس طرح ہے کہ ایک تصویر ہے جس میں اپنی وائف کے ساتھ کھڑا ہوا, تو میری وائف کی تصویر انہوں نے پبلک کر دی. اچھا اس میں باقی 3-4 تصویریں میرے جو کلاس فیلوز تھے انگلینڈ میں, اس میں کوئی برٹشر ہے, ایک سنگاپوری لڑکی ہے, ایک بنگالی لڑکی ہے, جو کہ بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے بات, جنہوں نے بھی دیکھا ہے کہ باہر جب آپ پڑھنے جاتے ہیں. نیچرلی آپ کا ایشو مرتضی وہاب سے ہے یار, ان بیچاریوں لوگوں کو ڈریگ نہ کریں. تو امیجن کبھی کبھار انسان جو ہے نا جسٹ بیکاز آف تنقید, کرٹیسزم, کوئی اس طرح کی چیز کے لیے کہ یار کوئی پیٹی پوائنٹ اسکورنگ ہو جائے, کچھ 4-5 منٹ کا ان کو فائدہ ہو جائے, کوئی ایسی چیزیں کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں بڑی اناپروپریٹ ہے. مجھے پرسنلی پسند نہیں آیا کہ میری دوستیں یا میری وائف کی آپ تصویر جو ہے وہ کر رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹی اور پیپلز پارٹی جیسی جماعت سے تعلق ہونے سے ویسے ہی بہت تھک اسکن ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کو تو ویسے ہی چلتے پھرتے گالیاں. نہیں, تھک اسکن ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ایموشنز آپ کے نہ ہوں. بٹ واٹ ڈو یو فیل لائک گیٹنگ بیک ٹو دیم کہ جی میں بھی جواب دوں؟ نہ, یہ میں نے ایک چیز سیکھی اپنی والدہ کے زمانے میں, وہ جو بالکل ایکسٹریم تنقید ہوتی تھی, she would sit like this, have her hand like this, I remember her big eyes, and she would just smile. And میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ غصے کے اوپر کنٹرول رکھوں اور ریئیکٹ نہ کروں, بیکاز ریئیکٹ ہونے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر خراب ہوگا, آپ کی طبیعت خراب ہوگی. پہلے ڈائبٹک وہ جو لوگ ہیں وہ تو ڈھیٹ ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مدر فوزیہ جی she passed away in 2012 میں جیو میں تھی. I remember what happened, she was unwell, مجھے تو یاد ہے بڑی فٹ تھی بالکل. what happened, وہ ان کو پین ہوا بیک میں اسلام آباد میں. میں اس زمانے میں اسلام آباد ہی گیا ہوا تھا, میرا ایک کیس لگا ہوا تھا, تو میں اسلام آباد پہنچا تو اب رات کو ہم کھانے پہ گئے تو شی wasn't herself, پین میں تھیں. تو I asked کیا ہوا, کہ I don't know یار تکلیف ہو رہی ہے مجھے. تو نیکسٹ ڈے انہوں نے اپنا ٹیسٹ ویسٹ کرائے, تو اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ بلیڈر میں پتھری ہے, اسٹون ہو جاتا ہے. شی واز 55 اس وقت, تو اس ایج پہ ہوتے ہیں پرابلمس. تو مجھے آگے کچھ اور کمٹمنٹس تھیں, تو مجھے انہوں نے کہا میں کراچی واپس جا رہی ہوں. تو وہ کراچی چلے گئی. تھرسڈے کو میں کراچی واپس پہنچا, تو آئی ریممبر میں نے شام کی فلائٹ لی, گھر پہنچا تو شی یوزڈ ٹو لو ہر روم. کمرے کے باہر ان کے ٹیرس تھا, ٹیرس پہ انہوں نے بہت سارے اپنے پودے رکھے ہوئے تھے, اینڈ وہ نماز وہاں پڑھتی تھیں, تو وہاں پہ بیٹھی ہوئی چائے پی لی تھی. شام آئی تھنک 6:30-7 بجے ہوں گے, مئی ہے یہ, مئی 2012. تو انہوں نے مجھے دیکھا, اشارہ کیا کہ اوپر آؤ. تو میں آیا اوپر, تو پیار ویار کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں تمہارا کیا پروگرام ہے آج کا؟ آپ جو کہیں. کہتی ہیں آئی ہیو ٹو گو فار اے ٹی وی پروگرام. تو میں نے نہاری بنوائی ہے, اور میں نے گھر کی نہاری بنوائی ہے, تو ویل ہیو ڈنر ٹوگیدر. اینڈ اس کے بعد تو مجھے ہاسپٹل ڈراپ کر دیا. ہاسپٹل کہتی ہاں یار وہ میں اسٹونز ہیں میرے, تو اس کے لیے مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اٹس اے ڈے ان ڈے آؤٹ پروسیجر, کہ آپ صبح آئیں گی میڈم, اینڈ شام کو آپ رات کو کھانا آپ گھر پہ کھائیے گا. فرائیڈے کا دن تھا بیسکلی سرجری کا ان کی. تو تھرسڈے نائٹ وہ سارا جو انہوں نے کہا پروگرام کیا ایک انہوں نے, اس کے بعد ہم نے نہاری کھائی, اور اس کے بعد میں نے ان کو ہاسپٹل ڈراپ کیا.
اینڈ شی واز سو فٹ کہ انہوں نے ہاسپٹل کی, دس واز OMI. شی واز سو فٹ کہ انہوں نے ہاسپٹل کی لفٹ یوز نہیں کی, شی ٹک دا اسٹیئرز, چوتھے فلور پہ خود گئیں اور بس دا ڈے نیور اینڈیڈ. سو سرجری کے بعد سرجری میں سرجری نو شی سرجری ہوئی ان کی جب فرائیڈے لیٹ مارننگ میں, تو سرجری کے دوران لیپروسکوپی ہوتی ہے وہ, تو لیپروسکوپی کے ذریعے وہ نکالتے ہیں بلیڈر کو. تو ڈیورنگ دیٹ پروسیس ڈاکٹر سے بلیڈر برسٹ ہو گیا. تو جب بلیڈر برسٹ ہوا تو اس نے پھر امی کو کھولا, کٹ کیا یہاں سے, اور اس نے پھر صاف کرنے کی کوشش کی. تو وائل ہی واز ٹرائنگ ٹو کلین ہر, وہ ریمننٹس نکال رہا تھا سارے, تو اس وقت اس نے لیور کو ڈیمیج کر دیا اینڈ لیور اسٹارٹیڈ ٹو بلیڈ. ڈاکٹر نے, میرا ازمپشن ہے یہ بیسڈ آن واٹ ایور ہیپنڈ واٹ ایور آئی سو لیٹر آن, کہ ڈاکٹر نے اس کو ریئلائز کیا کہ جی ہائی پروفائل پیشنٹ ہے, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ لیپروسکوپی میں یہ گڑبڑ ہو گئی, اس کے بعد پھر یہ گڑبڑ ہو گئی, تو میرے لیے کچھ پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس نے کیا کہا, اس نے ازیوم کیا کہ جی لیور جو ہے ایک سیلف ہیلنگ آرگن ہے, خود ہیل کر جاتا ہے. تو اس نے یہ امید لگائی کہ جی میں واپس اسٹچ کر کے ان کو کمرے میں شفٹ کر دیتا ہوں, لیور ہیل ہو جائے گا. تو اس نے یوزولی جب کوئی سرجری ہوتی ہے, پروسیجر ہوتا ہے, تو آپ کو ICU میں رکھتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں, دین آپ کمرے میں شفٹ ہوتے ہیں. اس نے ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کیا, آئی ڈونٹ نو ان کی کیا لاجک تھی, بٹ ہی واز بی اے سینئر ڈاکٹر, ہی واز اے سینئر ڈاکٹر. انہوں نے ان کو کمرے میں شفٹ کر دیا. کمرے میں جب شفٹ ہوئی تو بیچاری چیختی رہیں, شی واز اریٹیٹڈ, شی واز ان پین. وہ ڈاکٹر میں شادہ کہتے یار فوزیہ تم تو بڑی بہادر ہو, ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, زبردست ہو, یہ ہو وہ, ڈرتی نہیں ہو, اور ہلکی سے اسٹیچز سے تم پریشان ہو گئی ہو, پینڈول کھاؤ. اور وہ دس کنٹینیوڈ for how much time? 44 hours. Oh God. Saturday رات کو. But she could feel that something is wrong. Something is wrong. Stitches. Yeah. جس نے بچے پیدا کیے اس عورت کو سمجھ آ جاتی ہے. 4 کیے تھے. تو بٹ یہ ہوا کہ چاروں بچے ان کے پاس پہنچ گئے تھے. میرا بڑا بھائی UAE میں رہتا ہے, اس نے سرجری سے پہلے امی سے بات کی, تو کہتا ہے کہ آئی ہرڈ یو ان دا ہاسپٹل. تو کہتی ہاں بس میں بھی ہاسپٹل کر کے رات کو واپس آ جاؤں گی, ویکینڈ یہاں بچوں کے ساتھ گزار کے منڈے مارننگ آئی گو ٹو اسلام آباد. تو اس نے کہا میں آ جاتا ہوں. نہیں یار چھوٹا سا پروسیجر ہے, ڈونٹ نیڈ ٹو کم, یو اسٹے ود یور کڈس. میری چھوٹی بہن میری شادی اس زمانے میں ہوئی تھی, تو وہ شی واز ان کراچی. آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ جب یہ واقعہ ہوا 1 مہینہ ہوا تھا. تو بہن کو واپس انگلینڈ جانا تھا, تو بہن کو وہ کہتی ہیں, اس کی فرائیڈے کو فلائٹ تھی, تو کہتی ہیں ڈونٹ گو آن فرائیڈے, منڈے مارننگ آئی ول گو ٹو اسلام آباد, یو گو ٹو انگلینڈ. تو بہن بھی نہیں گئی, وہ بھی رک گئی. میں اور چھوٹا بھائی ساتھ ویسے ہی رہتے تھے. تو لکیلی فار آل 4 آف اس ہم ان کے ساتھ تھے. تو رات کو تقریباً کوئی 9 بجے, ہم سارے بھائی بہنوں کا فیوریٹ کھانا ہے نہاری, تو رات کو 9 بجے قریب میرا بڑا بھائی مجھے کہتا ہے یار چلو لیٹس گو ٹو صابری. OMI وہیں صدر میں ہے, تو ہم صابری کھانا کھانے چلے گئے. ابھی ہم صابری پہ بیٹھے ہوئے تھے فٹ پاتھ پہ, ابھی نہاری کے ہم نے پہلا نوالا کھایا, تو مائی سسٹر اور مائی وائف کسی کا فون آیا کہ امی ہیز فینٹڈ, اینڈ دیٹس اٹ. وی رشڈ بیک. جب واپس پہنچے تو وہ ICU ان کو شفٹ کیا گیا, اور پھر یہ پتہ چلا کہ شی واز بلیڈنگ اینڈ شی بلیڈ فار 44 hours. تو بس پھر ون تھنگ لیڈ ٹو اندر, کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتا رہا. کانشیس ہوئی بیچ میں, دیکھتی تھیں, مسکراتی تھیں, بٹ شی کونٹ ٹاک. پھر ان کی ٹریکیوسٹمی ہو گئی تھی یہاں پہ, تو اٹ واز ڈیفیکلٹ, شی واز ان پین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلیں آسان کی. I remember when we got the news, everyone just got silent in the newsroom. وہ ہوتا ہے نا کچھ خبریں آتی ہیں تو اس میں پروڈیوسر کو بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ میں اینکر کو کیسے بتاؤں. تو وہ یہ والی صورتحال تھی, کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ کسی کی بیماری سے کوئی گزر کے تو ایک ایکسیپٹنس آ جاتی ہے, لیکن یہ تو میں باہر والوں کی بات بتا رہی ہوں, آپ ظاہر ہے ان کی اولاد, اور وہ ایسی جی وائبرنٹ دلیر خاتون, اور وہ تو ایک اس طرح کا تھا کہ ہم لوگ میں بتاؤں آپ کو, مائی فادر ڈائیڈ وین ہی واز 41. You were 10 years old. I was 9. اور سب سے یہ تو واحد سہارا سمجھیں آپ, سنگل پیرنٹ تھی. تو ہم ہمیشہ جب سوچتے تھے, ہم کہتے تھے کہ یار اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کو جلدی چھین لیا. امی کے بارے میں تو وی ور لائک یو نو اللہ می از گوئنگ ٹو کمپنسیٹ اس,
अम्मा अब्बा दोनों थी. तो हमने कहा ये ये कभी जहन में आया नहीं, वहमो गुमान में नहीं आया. हेल्थ वाइज शी वाज परफेक्टली ऑलराइट, सो इट नेवर कॉट हर अटेंशन. एक सेकंड. अच्छा हाँ ले आए आप बोले. अरे ले आए, कोई मसला नहीं है. सो आपको लगता था कि जी अम्मा तो बस अभी हैं, अम्मा कहीं नहीं जाती. अम्मा कहाँ जाएंगी यार, वो अब्बा जल्दी चले गए थे तो अम्मा तो लेकिन अम्मा भी बस शी वाज 55 व्हेन शी डाइड. या अल्लाह. फिर उस वक्त मुर्तज़ा वहाब एज द सन, वर यू एंग्री एट दैट पॉइंट, वर यू डिसअपॉइंटेड विद द डॉक्टर और समथिंग, क्या बिफोर वी गो अहेड? मैं गुस्सा तो नेचुरली था, गम था, लेकिन जो उस ज़माने में सबसे बड़ी रियलाइजेशन मेरे जहन में आई वो ये आई कि हमारे मुल्क में निज़ाम इतना ख़राब है कि इमेजिन कि एक हंसती खेलती हुई ख़ातून, इन्फ्लुएंशियल पावरफुल ख़ातून, इन द प्राइम ऑफ हर लाइफ शी वेंट अवे एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट रियली. और ये इस मुल्क का मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कोई सहाफ़ी दूसरे सहाफ़ी के लिए बात नहीं करता खिलाफ, कोई वकील कोई वकील दूसरे वकील के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, तो कोई डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, कोई जज दूसरे जज के ख़िलाफ़ बात नहीं करता. तो ये मुझे फीलिंग ये होती है कि ये बड़ी अनफेयरनेस है हमारे माशरे में, और पता नहीं कितने गरीबों के साथ इस तरह की चीज़ होती होगी. हमने सिंध में कानून साजी की हेल्थ केयर कमीशन के नाम से, जिसका बुनियादी मकसद यही था कि इस तरह की जो नेगलिजेंस के केसेस आते हैं उसमें कोई ना कोई रिलीफ लोगों को मिल सके. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा निज़ाम इतना कॉन्वल्यूटेड हो गया है कि वो प्रोसेस को इतना टाइम लगता है कि लोगों का भरोसा उस प्रोसेस से ख़त्म हो गया है. तो मुझे ज़्यादा मायूसी, अल्लाह ताला की चीज़ थी, अम्मी अल्लाह ताला ने ले ली. ज़्यादा मायूसी ये होती है कि पता नहीं और कितनों की माएँ बहनें, बेटियाँ बेटे, उनके साथ इस तरह की चीज़ होती है. अ पर्सन लाइक यू बाहर से पढ़ के आए, समझदार हैं, पूरा मुल्क जानता है. जमात इस्लामी वाले नहीं मानते. नहीं वो नहीं, उस पर भी आएंगे, जमात इस्लामी पर भी आएंगे. आपके लिए ये फिर डिसाइड करना कि मैंने इसी मुल्क में रहना है, इसी शहर में रहना है, बच्चे यहीं पैदा करने, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है पर्सनली. कि आप जब दुनिया बाहर की देख आते, जिसने नहीं देखी वो तो ज़िंदगी वहीं उसी गांव उसी शहर गली में गुजार देता है चुपचाप. जिसने बाहर की दुनिया देखी वो कहता है यार इफ़ आई हैव द मीन्स आई विल गो अब्रॉड, सेटल देयर, बच्चे वहाँ पैदा करूँगा. पहली बड़ा गंद है पॉलिटिक्स में. मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के मुँह से सुना है यहाँ बहुत बड़ा गंद है यार, पर्सनल लाइफ ख़राब हो गई है. सो ये आपने सोचा उस वक्त कि बच्चे यहाँ पैदा होंगे, पॉलिटिक्स में ही जा रहा हूँ? मैं बड़ा राबिया इम्पल्सिव आदमी हूँ. आई डिसाइड वेरी फास्ट. ओके. कभी अच्छे फैसले करता हूँ, कभी गलत फैसले करता हूँ. इंसान गलती करता है. और दूरअंदेश हैं? मैं ये समझूंगा हूँ, शायद कोई इससे इत्तेफाक करे ना करे. अच्छा. बट मैं बिलीव करता हूँ कि इंसान को फैसले जो है ना वो जल्दी करने चाहिए. क्योंकि इंसान जितना सोच में इन्वॉल्व होता है उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ती है. सो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी इम्पल्सिव. ठीक है. अब मैं आप कह रही थी ना शुरू में इंट्रोडक्शन में कि कराची मेरा शहर है, जैसा भी है मेरा शहर, अपनाइयत है, तो मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ. एब्सोल्युटली. और कहीं आपको नहीं फील? मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊँ, मुझे वो अपनाइयत नजर नहीं आती. बोर हो जाता है बंदा. फिर सफाई भी आपको जो ना अजीब सी लगती है. क्या हो गया यार, टिश्यू नहीं फेंक सकते नीचे, ये क्या मतलब? लाइन में लगना पड़ रहा है यार. ये क्या बात है? ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है. तो मेरे ख्याल में ये जो लोग जहाँ पैदा हुए होते हैं उनको एक नेचुरल उनसियत होती है उससे. तो शायद मैं चूँकि यहाँ पैदा हुआ, मुझे लगता है अंग्रेज़ों को उनसियत नहीं होती. मेरा पर्सनल एक सोच है. उनसियत तो हो नहीं सकती ना, उनकी उनसियत है ही नहीं. उनसियत तो हमारा वर्ड है ना, हमारा वर्ड है. क्योंकि मुझे लगता है वो बड़े इजीली कहीं और सेटल हो जाते हैं और वो बहुत मिस नहीं करते. दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू गो, और वी लाइक एक्सप्लोरिंग, लेकिन हमें वापस यहीं आना होता है. वो जो माँ बाप वाली बात है ना कि अपने मुल्क में दफन होना है. अपनी मैं थियरी आपको देता हूँ ना. हम बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हमारे, जो कोई इंग्लैंड में है, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, कोई यूएई, उनसे मिलते हैं, आप उनके साथ बैठे हैं, वो पहली चीज़ कहते हैं पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल है. बहुत बुरा हाल है. डिस्कशन होती है और हम पैसे भेज रहे हैं लेकिन यार
ہم چلا رہے ہیں. یار میچ ہوا کرکٹ کا, بابر اعظم نے کیا شاٹ مارا یار, مطلب وہ فیسینیٹڈ فکسیٹڈ آج بھی پاکستان کے ساتھ ہی ہیں, لیکن وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں یار پاکستان میں رہنا نہیں ہے, ڈھونڈتے بھی وہاں پاکستانی ہے, پاکستانی کمیونٹیز ڈھونڈنی ہے, مطلب وہ مسز آغا میں ہی رہیں گے, رائٹ, ناٹ مسز آغا. اسکول بھی ایسا ڈھونڈیں گے جہاں پاکستانی. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا پاکستان سے باہر جانے کا, باہر پڑھنے کا, میں باہر پڑھنے چلا گیا. تو میں جب باہر جا رہا تھا تو میری والدہ نے مجھے ایئرپورٹ پہ پکڑا اور پیار کرتے ہوئے کہا کہ گیو می اے کمٹمنٹ. اچھا, اوہو. تو میں نے پوچھا کیا, کہ یو ول کم بیک. ارے کیا بات ہے. تو آپ لوگ کہتے ہیں گیو می اے کمٹمنٹ, یو ول کال اس ایوری ون اوور دیر. تو میں نے کہا ایز آئی سیڈ امپلسو نا, ڈن. آئی ول کم بیک. تو میں چلا گیا باہر پڑھنے. تو جب میں باہر پڑھ رہا تھا مجھے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یار کچھ عرصے کے لیے انگلینڈ میں رک جاؤ, کام شام کرو, ایکسپوجر ملے گا, پیسے ایسے کماؤ گے. تو میں نے کچھ پھر سوچا کہ میں کام وام کروں. دس از بیفور مائی گریجویشن, پڑھائی کے دوران ہی. تو میں نے کنسیڈر کرنا شروع کر دیا. تو ایک اپرچونیٹی ہے وچ واز اے ویری گڈ اپرچونیٹی. تو آئی اسٹل ریممبر کہ میں نے 2 جنوری 2008 کو, ڈیٹ مجھے اس لیے یاد ہے, دس واز رائٹ آفٹر بی بی's شہادت, الیکشن پاکستان میں ہونے والا ہے. میں آئی رینگ اپ امی, میں کہا امی یو نو آئی ہیو گڈ نیوز. کہ کیا؟ میں کہا یو نو آئی ہیو گاٹن دس فینٹاسٹک اپرچونیٹی اینڈ دس از دا سارٹ آف منی دیٹ از بینگ آفرڈ. 12 مہینے کا کانٹریکٹ ہے, بلا بلا بلا. تو امی نے کہا اوکے, میں بعد میں بات کرتا ہوں. شی پٹ دی فون ڈاؤن. اچھا, میں نے بڑا نو کامنٹ. میں دل میں سوچا, میں نے کہا یار وہ شاید امی بزی ہوں گی, الیکشن ہے اس لیے رات کو کال کروں. میں رات کو کال کی ان کو. تو میں نے کہا یار امی, آئی یوزڈ ٹو کال ہر یار امی, دوستی والا. ہاں یار امی, وہ میں نے آپ کو صبح اتنی اچھی خبر سنائی اور پٹ دا فون ڈاؤن. تو کہتی ہیں کہ میں پیسے کا اچار ڈالوں گی اگر میرا بیٹا میرے ساتھ میں ہو. تو بس وہ دل کو لگی نا چیز. تو بس اس دن فیصلہ کیا پاکستان واپس آئیں گے. پاکستان واپس آ گئے. جب شادی کی تو شادی کرتے وقت بھی بیگم صاحبہ سے ہی بات کی تھی. لو میرج ہے مرزا آپ کی ارینج تھی, پیار ہو گیا, ملاقات کرائی گئی فیملی کے ذریعے. سو ارینجڈ لو. تو بیگم صاحبہ کو بھی کہا کہ کراچی از ویئر آئی ہیو ٹو لیو. اچھا, اس وقت تو کچھ پتا نہیں تھا آپ نے اس طرح نہ پالیٹکس اس وقت. ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دی آفر فار پالیٹکس؟ زرداری صاحب سے ملے تھے, کیا ہوا تھا وہ کہانی تو بتائیں. وہ یہ ہوا رابعہ, میں جب امی کی ڈیتھ ہوئی تو پارٹی نے ہم سارے بھائی بہنوں کو سے پوچھا کہ جی واٹ کین دا پارٹی ڈو فار یو. تو اس وقت ہم نے پارٹی کو کہا کہ جی ہم وے ٹو ینگ, وی وانٹ ٹو فوکس آن آور کریئرز اینڈ ہم کام کریں گے, سو تھینک یو ویری مچ. تو ہم اپنے کریئر میں لگ گئے, اچھی لائف تھی, پیسے کما رہے تھے. تو 2015 اپریل آئی بلیو میں کورٹ میں تھا. آئی واز آرگیونگ اے کیس. 12 ساڑھے 12 بج رہے ہوں, میرا فون بار بار بجے جا رہا تھا. میں نے اپنا فون اپنے کلرک کو دیا, بھائی چیک کرو کون ہے. تو تھوڑی دیر میں بھاگتے ہوئے اس نے کہا سر وہ میسیج آپ کے لیے. پھر کیس ختم ہوا, باہر نکلا, کہتے سر وہ میسیج یہ ہے کہ آپ کو پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا. زرداری صاحب نے. اچھا جی. اوہو. میں کہا پتہ نہیں کیا ہوا. خیر شام کو 7:30 بجے کا ٹائم تھا, وہ ہم تیار شیار ہو کے میں کوئی 3 سال بعد امی کی ڈیتھ کے پھر بلاول ہاؤس گیا. اینڈ واٹ واز یور اوپینین آف زرداری صاحب پرسنالٹی ایٹ دیٹ ٹائم, کہ غصے والے ہیں نہیں ہیں کیا ہیں؟ جب میں نے امی ان ہر لاسٹ فیو ایئرز زرداری صاحب کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا. شی یوزڈ ٹو ورک ایٹ ایوانی صدر, بڑے بھروسے والی ان کی ساتھی. تو امی سے ہم قصے سنتے تھے ان کی میگنانیمٹی کے, تو اسی طرح ان کو سوچا ہوا تھا ذہن میں. تو خیر نیچرلی کسی بڑے آدمی سے آپ مل رہے ہوتے ہیں, ڈرتا تو ہے نا انسان. تو میں بڑا کیا بات کریں گے. تو خیر میں ایبسلیوٹلی نو آئیڈیا. میں گیا ان کے پاس, جیکٹ ویکٹ پہن کے, تو ملے مجھ سے, پہلے پیار کرتے ہیں, بڑی شفقت سے ملتے ہیں. فار دا فرسٹ 5-6 منٹس ہی اسپوک اباؤٹ امی, یو نو ہاؤ مچ وہ مس کرتے ہیں ان کو. یو نو فوزیہ نے یہ لطیفہ کیا تھا, ہم یہ کہا انہیں. تو کچھ 6-7 منٹ جب یہ گپ شپ ہوئی تو پھر مجھے کہتے ہیں اوکے ینگ مین, آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو میک یو دا لا منسٹر آف دا پروونس. اچھا. اینڈ میرا رابعہ امیڈیٹ, ایز آئی سیڈ میں امپلسو ہوں,
تو میں نے نہیں سوچا یہ کہ میں نے کہا کہ سر میں بتاتا ہوں آپ کو, سوچ کے بتاتا ہوں, لیٹ می ڈسکس ود فیملی. میں نے امیڈیٹ گٹ نے میرے جواب دیا, تھینک یو سر, اٹ ول بی این آنر. It was مشیر قانون for CM سندھ. جی, تو بس امپلسو تھا یہ, جیسے آپ نے کہا. میں نے ہاں کہہ دیا. نیکسٹ ڈے کیا بات ہے, کوئی اور ڈسکشن نہیں, کچھ نہیں, بس انہوں نے آفر کیا, یو سیڈ یس. پھر قائم علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی, فریال صاحبہ سے ملاقات ہوئی. قائم علی شاہ صاحب واز ویری کائنڈ, انہوں نے نوٹیفیکیشن دیا. بس پھر سیاست میں آ گئے. پھر شروع میں تو میں نے اپنے آپ کو کنفائن کیا ٹو اے ٹیکنیکل رول, لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے اینٹی کرپشن کے مشیر لگے 2016 میں, جب مراد علی شاہ صاحب بنے چیف منسٹر جولائی 2016 میں. دس از انٹرسٹنگ بیکاز پیپلز پارٹی کے بارے میں جو سب سے پہلی بات آتی ہوئی کرپشن کرنا ہے. ایک بچے کو یہ بات بتا دی گئی ہے, دماغ میں ڈال دی گئی ہے. اب یو کمنگ فرام دا یوتھ, اور آپ کو اینٹی کرپشن کا مشیر لگایا گیا ہے. واٹ واز یور تھاٹ انیشیلی کہ میں نے کیا کرنا ہے, کس طرح چینج کرنی ہے کوئی چیز؟ میں رابعہ, میں کوئی انڈائریکٹلی سیاست میں نے کوئی 30 سال 35 سال دیکھ لی ہے والدہ کے ذریعے, اور 7 سال سے میں خود دیکھ رہا ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی سوسائٹی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے. ہر سوسائٹی کے اندر اچھائی برائی ہوتی ہے. آپ کو سسٹم میں رہ کے سسٹم کے فلاز کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, جب ہم سنتے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگینڈا, تو ایٹ ٹائم ہماری والدہ کے خلاف بھی پروپیگینڈا ہوتا تھا. تو سمہاؤ اور دی ادر یہ چیز پتہ تھی کہ یار دیکھو بہت زیادہ لوگ بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں. اور میں جوں پولیٹکس میں خود پرسنلی ایکٹیو ہوا, جن لوگوں کے بارے میں بری بری باتیں سنتے تھے ان کے ساتھ انگیج کیا, ان کے ساتھ کام کیا, اور حیرانی ہوئی. تو میں نے کہا یار آپ لوگ تو ایسے ہیں نہیں, رائٹ. اچھا, اس وقت تو سوشل میڈیا بہت ایکٹیو نہیں تھا, اور جو ایکٹیو تھا وہ ہمارے خلاف ہی تھا, یا ہم ایکٹیو نہیں تھے اتنے. آپ بھی نہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ خامیاں جو ہیں وہ آپ کو خود کام کر کے ایڈریس کرنی ہوں. either you have to be a part of it, یا آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں نہ کریں. This is the point that I tell every single youngster who is losing hope with this country. کیونکہ یہ تو ہمارا فیوریٹ کام ہے, پاس ٹائم. میں کہتا ہوں یار فیصلہ کر لو کہ آپ کہو کہ ملک خراب ہے, ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا, اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہو, اپنی کافی پیو اچھی سی, شیشہ پیو اور گپ شپ کرو لوگوں کے ساتھ, فینسی ریسٹورینٹ میں آ کے یہی بات کرو. یا فیصلہ کرو کہ نہیں یار جیسا بھی ہے ملک تو اپنا ہے نا, اور اگر اپنا ہے تو پھر اپنوں کے لیے انسان کو تھوڑی سیکریفائس بھی کرنی ہوتی ہے, سب کچھ کام بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہمیں کہیں نہ کہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں اس وقت نظر یہی آتا ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا ڈاکٹر جو کہ خوش نصیب ہے کہ اتنے کم پیسوں میں ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی سے, کوئی جناسی میڈیکل یونیورسٹی سے پڑھ کے, یا ہمارے KMDC سے پڑھ کے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے, یا کوئی انجینئر جو کہ NED سے پڑھ کے, کوئی بزنس گریجویٹ جو کہ IBA سے پڑھ کے, وہ آخر میں یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں اس ملک میں نہیں رہ سکتا, میں جو نا یار دبئی نوکری پکڑ کے چلے جاؤں, قطر چلے جاؤں, انگلینڈ چلے جاؤں, کینیڈا چلے جاؤں. اینڈ دیٹس ویئر آئی فیل دی پرابلم از. اس کی بھی مرتضیٰ یہ ریزن ہے نا کہ نوجوان کو وہ بھروسہ ہی نہیں ہے. ان کو لگتا ہے یار یہ پتہ نہیں ملک کا کیا حال ہوگا. یہاں تو بڑے بڑے پولیٹیشینز آ کے بول رہے ہیں ملک دیوالیہ ہو رہا ہے, ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. جب اپنے پرائم منسٹر کے منہ سے یہ بھی سنیں کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے, آئی تھنک اٹ واز اونلی زرداری صاحب ہو سیڈ کہ یہ نہیں دیوالیہ ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوگا, یہ باتیں چھوڑ دیں. ادروائز عمران خان صاحب روز کہہ رہے ہیں دیوالیہ ہونے والا ہے, شہباز شریف بھی آ کے کہہ رہے ہیں جی دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے. رابعہ دیکھیں نا, شری لنکا دیوالیہ ہو گیا نا, ابھی پاکستانی کرکٹ ٹیم شری لنکا میں کرکٹ کھیل رہی ہے نا. بالکل ہے. آج پاکستانی ٹیم کو میچ جیتنے میں $5,000 کا انہوں نے ریوارڈ بھی دیا ہے. غلط بھی لکھ دیا اس میں. کمپنیز ڈیفالٹ کر جاتی ہیں, رائٹ. بٹ یو تھنک پاکستان ڈیفالٹ ہوگا؟ اللہ نہ کرے, رائٹ. بٹ مجھے بتائیے نا کہ سولوشن یہ ہے کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ, یہ سولوشن یہ ہے کہ ملک کے لیے کام کرو کہ ڈیفالٹ نہ ہو. پھر باہر بیٹھ کے بات کریں گے رائٹ, ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. دیٹس ویئر دا پرابلم. بھائی آپ کے ماں باپ یہی ہیں نا, تو پاکستان جو ملک نے آپ کو پہچان دے دی, آپ کو پڑھا لکھا کے یہاں پہ. What do you think, Murtaza, is the biggest reason of the hopelessness in youth right now? Rhetoric. People have sold rhetoric. People have sold hopelessness. کوئی بندہ آپ کو بیٹھ کے امید تھوڑی دلاتا, کوئی آپ کو کہہ نہیں سکتا. اب میں اپنی بات آپ کو کرتا ہوں رابعہ, دیکھیں میں آئی کم فرام مڈل کلاس فیملی, میں کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں ہوں, میرے والد صاحب کوئی بہت بڑے بیوروکریٹ نہیں تھے, عام سا کراچی والا ہوں. آج مجھے پیپلز پارٹی نے کراچی کا میئر بنایا نا,
یہ گراؤنڈ ریالٹی میرے لیے ہے. میں شہر کی بسوں میں گھوما ہوں, میں شہر کے سرکاری کالج کا پڑھا ہوں, میں گورنمنٹ کامرس کالج کا پڑھا ہوں. مسائل کیا ہے تو دس شوڈ گیو ہوپ ٹو پیپل. کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ مرتضیٰ آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بڑا مسئلہ؟ سینسزم. لوگوں میں اتنی تفریق کریٹ کر دی گئی ہے, ختم کریں جی, لوگوں کو اپنائیں. میں کہتا ہوں ہمارا صوبہ رابعہ اتنا پوٹینشیل ہے. اس صوبے ہیونگ ورک ود دا گورنمنٹ, اور میں نے اردو بولنے والے ہوں, سندھی بولنے والے ہوں, پنجابی, بلوچی, ہند کو بولنے والے ہوں, سب کے ساتھ انگیج کرتے ہیں ہم لوگ, انٹریکٹ کرتے ہیں. I tell you this province it has everything. اس صوبے کے پاس سمندر ہے, اس صوبے کے پاس دریا ہے, اس صوبے کے پاس گیس ہے, اس صوبے کے پاس کوئلہ ہے, اس صوبے کے پاس کھیت کھلیان ہے, اس صوبے کے پاس ونڈ کوریڈور ہے, اس صوبے کے پاس سب سے بڑی آپ کی ایجوکیٹڈ پاپولیشن ہے. دس پروونس ہیز ایوری تھنگ. لیکن لوگوں کے دلوں میں ایکریمنی کریٹ کر دی گئی. اچھا لیکن اگر آپ ویسے اب دیکھیں ہوپلیسنس کیسے کریٹ ہوتی ہے. میں نے آپ کو کہا, لوگ جو میری بات سن رہے ہوں گے وہ ہنسیں گے, کہیں گے یار گیس ہے, گیس کہاں ہے, گیس تو ہمارے گھر نہیں آ رہی. صوبے میں گیس ہے, رائٹ. وی آر دا لارجسٹ پروڈیوسر آف گیس ان پاکستان. دا کانسٹیٹیوشن, تو گھر میں گیس کی بندش کیوں ہو رہی ہے, رائٹ. تو مینجمنٹ صحیح نہیں ہو رہی اس کی. ہمارے جو لوگ جن کو ہم ایم این اے بنا کے الیکٹ کر کے اپنے شہر سے بھیجتے ہیں, دے آر ناٹ پرفارمنگ دیئر جاب, دے آر ناٹ ڈوئنگ دیئر جاب. ہمارے انڈسٹریز جب عدالتوں میں کیس فائل کرتے ہیں کہ سر یہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے کہ ہمارا فرسٹ رائٹ ہے گیس کے اوپر, یہ گیس ہمیں دیں, عدالت ہمیں وہ فیصلہ نہیں کرتی. اس وقت سب سے بڑے مسئلے تو اگر کراچی کا ہم ایک عام گھر کا مسئلہ پوچھیں تو کیا ہے کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے, گیس نہیں آ رہی, بہت پورے آدھے دن گیس نہیں آتی. مطلب میں کراچی کے بہت اچھے علاقے میں رہتی ہوں, آدھے دن گیس نہیں آتی. ہمیں ٹائم ہم نے بنا لیا, بھائی اس وقت روٹی بنے گی, اس وقت دوپہر کا کھانا بنے گا, اس وقت رات کا کھانا بنے گا. چائے نہیں بن سکتی رات کی کیونکہ 10 بجے کے بعد تو گیس ہی نہیں آتی. پھر اس کے بعد بجلی جو پہلے 20,000 30,000 کا بل آ رہا تھا وہ 70-80,000 کا بل آ رہا ہے. میرے تو اپنے بزنس ہیں تو میں وہاں پہ سر پکڑ لیتی ہوں کہ بھائی اتنا تو بزنس نہیں ہو رہا جتنا ہم بجلی کا بل پے کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جو میں نے جس کو بھی بتایا کہ بھائی میں مرتضیٰ وہاب صاحب سے آج بات کرنے جا رہی ہوں, انہوں نے کہا بھائی ہماری گلی بالکل صحیح بنی ہوئی تھی, کسی نے آگے کھود دی پوری گلی. اس کی ریزن سمجھ نہیں آئی. ہم پوچھ بھی رہے ہیں مزدور سے, وہ کہہ رہے ہیں بس جی ہمیں یہ حکم ملا ہے, ہم یہ کر کے اور پھر واپس اس کے اوپر لیپا پوتی کر دیں گے. یہ کرپشن ہو رہی ہے. شکر کریں آپ پوچھ لیتے ہیں, ورنہ میں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ پڑھے لکھے علاقوں میں جاتے ہیں اور کچرا سڑک پہ پھینک کے آ جاتے ہیں, رائٹ. جس علاقے میں آپ رہتے ہیں, جس علاقے میں رہتا ہوں, اس علاقے میں آپ کو کونے میں کچرا نظر آئے گا, کچرا ہم ہی پھینکتے ہیں. ایسا ہی آپ جو بھی آپ کا جاننے والا باہر رہتا ہے, آپ اس سے پوچھیے گا کہ آپ کے شہر میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں کیا 24 گھنٹے کچرا اٹھایا جاتا ہے, ہر روز کچرا اٹھایا جاتا ہے. وہ آپ کو بتائیں گے ہفتے میں ایک دن میونسپیلٹی کی گاڑی آتی ہے, گھر کے باہر تھیلے ہوتے ہیں ہمارے, ایک ریسائیکل اور ایک نارمل ٹریش کا. وہ تھیلا آپ نے رکھا ہوا ہوتا ہے, بڑے بڑے ڈسٹ بنز لگے ہوتے ہیں, وہ نکالتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ جو ہے راؤنڈ دا کلاک 24/7 کچرا اٹھائے گی. ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے, لیکن میرے کمرے کے حد تک, میرے گھر کے حد تک. ہم اپنی دکان کو صاف کرتے ہیں, باہر کچرا پھینکے جاتا ہے, دفتر کو صاف کرتے ہیں, باہر کچرا بیلکنی سے پھینک دیتے ہیں تاکہ لوگوں پہ گر جائے, رائٹ. تو اس میں تو کوئی گورنمنٹ ایٹ فالٹ نہیں ہے, رائٹ. وہ عوام کا مسئلہ. اچھا اب اگین یہ جو آپ نے کہا لوگ روڈ کاٹ دیتے ہیں, اب وہ روڈ سرکار تو نہیں کاٹتی. میں کہتا ہوں میرے گھر کا سیوریج کا مسئلہ ہے, تو میں کہتا ہوں چلو روڈ کاٹ دیتا ہوں اور ایک نیا پائپ ڈالتا ہوں, وہ پانی یہاں لے جائے گا. ٹھیک ہے. میرے گھر میں یار پانی کا مسئلہ چلے جائے, ایک لائن میں اس طرح ڈال دیتا ہوں, اٹس اے پرابلم. اور انفارچونیٹلی جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے, گورنمنٹ کی ریٹ ہے, وہ نیگیٹو باتیں کر کر کے اتنی خراب ہو گئی ہے اب, وہ ہر چیز میں لگتا ہے کہ بھائی 2 نمبری ہو رہی ہے گورنمنٹ. اچھا کراچی کا ایک اور بہت بڑا میں آپ کے ایشو پہ ہوں نا, جو آپ نے بات کی نا گیس بجلی, گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے, بٹ رابعہ آپ انبلیویبل ہو گئی ہے. 100% بات صحیح ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آپ کوئی بھی آپ کا جاننے والا ہے, اس سے آپ پوچھیں کہ دبئی میں اس وقت سستی سچویشن ہے یا مہنگائی ہے؟ بہت مہنگائی ہے, میں تو رہ چکی ہوں تو مجھے پتا ہے. کسی سے پوچھیں نہیں آج کی حال, آج کا بھی بہت. انگلینڈ میں پیٹرول از ڈبل, رائٹ. انگلینڈ میں جا کے آپ ایکسٹریملی ایکسپینسو, فیول از انبلیویبل. یو ایس میں جا کے آپ WT کی پرائس پوچھیں, بالکل ہے. کینیڈا میں پوچھیں, مہنگائی اس وقت دنیا بھر کا فنومینن. نمبر 2 اب آپ نے فیول پرائسز کی بات کی. دبئی اپنا فیول ہے ان کا, رائٹ.
ان کے یہاں جو فیول کی کاسٹ ہے اس کاسٹ کے اوپر فیول بیچا جاتا ہے. لیکن اچھا بھی تو ہوتا ہے ہمارے یہاں, تو وہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ کتنی کوئی گھٹیا کوالٹی. میں کوئی فیول انجینئر نہیں ہوں تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا, رائٹ. آئی ایم ناٹ لائک ون آف دوز پیپل جو کہتے ہیں میں ہر چیز کا ایکسپرٹ ہوں. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. ان کے یہاں اگر اس فیول کی پرائس 10 درہم ہے تو 10 درہم کا بیچتے ہیں. ہمارے یہاں اس فیول کی پرائس 100 روپے ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار 100 نہیں 80 روپے کا بیچوں گا میں. مطلب یہ ووٹ بھی تو لینا ہے. دس از آر پرابلم. دیکھیں نا ہمارے ایک عادت ہے, آپ کیا ہم بڑے ہو رہے تھے, ہمیں سکھایا گیا کیا جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ. بالکل صحیح. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, جتنی مینز ہیں اس کے اندر آپ رہے نا. تو ایک تو ہم نے ایز اے نیشن اس آسٹیریٹی میں بلیو نہیں کیا کہ ٹھیک ہے یار قرضہ لے کے چل جائیں گے. وہ کسی نے ایک سوشل میڈیا میں مذاق چل رہا تھا کہ ہمارے فائنانس منسٹر کا کام یہی ہے کہ جو پچھلا فارن منسٹر اس کی برائی کرے اور واپس لینڈنگ ایجنسیز کے پاس جائے اور کہے گا مجھے پیسے دو. یہ اب حل کیسے ہوگا؟ یہ ہم نے بھی اس دن بات کی, سوری ٹو کٹ یو آف, تو میں نے کسی سے کہا کہ یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک قرضہ ہوتا ہے, لیکن اگر بیٹی کی شادی آ جاتی ہے تو ہم پھر بہت بڑا قرضہ لے لیتے ہیں. ہم اس چیز کو نہیں ختم کریں کہ یار جہیز نہیں دینا, یا ایسے لڑکے کو لڑکی نہیں دینی جو جہیز مانگ رہا ہے, لیکن ہم کسی سے ادھار لے لیں گے 10 لاکھ روپے اور زندگی بھر روتے رہیں گے. تو ہمارا پرائم منسٹر بھی یہی کر رہا ہے. آپ بچی کی شادی ہو یا بچے کی شادی ہو, بالکل صحیح آپ نے کہا. انتقال, میں نے میت پہ دیکھا ہے لوگ جو ہیں کہ جو میت کے بعد کے اخراجات ہوتے ہیں نا کہ جس میں آپ کھانا کرتے ہیں لوگوں کو, اس کے لیے قرضہ لیتے ہیں, رائٹ. سادگی سے نہیں کرتے, رائٹ. اب یہ ہمیں شو آف کی عادت ہے. اب یہ بات مجھے بتائیں, اگر ہم کہیں لائیو ٹی وی پہ کہیں گے تو وہ کٹ ہی نہیں ہوگا, اور اگر میں کہوں گا تو لوگ مجھے برا بھلا میرے خلاف کوئی فتویٰ آ جائے گا. بٹ دیکھیں یہ سمجھنا پڑے گا کبھی نہ کبھی, ریالٹی ہے یہ. تو مطلب اگر مہنگائی صرف پاکستان میں اور دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہے تو چلیں پھر بات سچویشن ڈفرینٹ ہو. اس وقت ایک گلوبل فنومینا ہے. میں قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں, مشکل حالات ہیں, مشکل فیصلے کرنے ہیں, لیکن یار کبھی نہ کبھی تو مشکل فیصلے کرنے ہوں گے نا. ہم کراچی ایئرپورٹ سے دبئی ایئرپورٹ پہنچتے ہیں نا, ہم سیدھے ہو جاتے ہیں, بالکل سیدھے لائن میں لگ جاتے ہیں, کوئی لائن نہیں توڑتا. وہاں پہ ہم یہ سوال نہیں کرتے یار وہ وی اے ٹی کس بات کی لے رہے ہیں, ٹیکس کس بات کا ہے, اس کی کاسٹ کیا ہے. یہاں پہ کراچی ایئرپورٹ پہ آپ کھڑے ہوں گے نا, آپ پہلا کام یہ کریں گے پٹا ڈال دیتے ہیں, رائٹ. لیکن چلے وہاں ٹیکس لے کے مرتضیٰ کو آپ کو سہولتیں بھی تو مل رہی ہیں نا, یہاں تو ٹیکس لے کے پھر سہولت بھی کوئی نہیں ملتی. سیلری سے کتنا ٹیکس کٹتا ہے, بیچارے نوجوان پاگل ہو جاتا ہے, اس کو مزید بڑھا دیا. بالکل, ایجوکیشن فری نہیں ہے, اچھی نہیں ہے. بٹ اس کی بھی گراؤنڈ ریالٹی ہے نا رابعہ کہ 22 کروڑ قوم میں سے اگر 11 لاکھ لوگ ٹیکس دیں گے, لیکن انہیں کے اوپر تو برڈن اور ڈال رہے ہیں. بیکاز اسٹیٹ بھی آسان راستہ نکالی ہوئی ہے نا, اس نے کہا ٹھیک ہے جو لوگ پھنسے ہوئے ان کو پھنسے رہنے دو. ایگریکلچر پہ نہیں ڈال رہے جس پہ. اچھا اگین یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. ایگریکلچر پہ ٹیکس ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا لا دیکھ لیجیے, اس میں ایک کیٹیگری ہے جو کہتی ہے کہ آپ کی اتنی انکم ہے, آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا. شاید نہیں لوگ پے کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل جو پبلک آفس ہولڈر ہے وہ اس کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. عام کسان نہیں کرتا, چاہے وہ جتنا بھی. اگر عام کسان ہے تو اس کی اتنی آمدنی نہیں ہوگی بیچارے کی, ٹھیک ہے. میں پرسنلی تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا وے فارورڈ ایگریکلچر. 65% of our population is related directly or indirectly with agriculture. اس کے بعد جو ہم ٹیکسٹائل ہے وہ کاٹن سے لنکڈ ہے. آپ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ کہ کپاس کو آپ امپورٹ کر رہے ہیں, گندم کو آپ ٹل لاسٹ ایئر امپورٹ کر رہے تھے. اس سال الحمدللہ, اور یہ بچپن سے ہم ٹیکسٹ بکس میں پڑھ کے آئے کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے نا, کیش کراپ ہے, یہ ہماری فلاں کراپ ہے. So it's bad planning overall. کہیں نہ کہیں غلطیاں کی, تم غلطیوں سے سیکھے نا. ہمارے یہ ہوتا ہے ہم غلطیوں سے سیکھتے نہیں, ہم کیا کہتے ہیں ادارے کو بند کر دو, نیا ادارہ لے آؤ. پھر وہ ادارہ پرفارم نہیں ہوگا تو بند کر دو, ایک اور لے آؤ. حکومتوں کا بھی تو یہی ہے, ایک کو بند کر دو دوسری. میں چل رہا ہوں, کام کروں گا, اچھا کام کروں گا, لوگ مجھے ووٹ دیں گے. نہیں کام کروں گا. اچھا کوئکلی ٹچنگ فیو ٹاپکس کراچی سے ریلیٹڈ. سب سے بڑا ایک تنقید ہوتی تھی, پوری بارشیں ہو گئی پچھلے سال, ڈیفینس ڈوب گیا. وہ ڈیفینس سندھ حکومت کے اندر تو نہیں آ رہا, میئر نے ایڈمنسٹریٹر نے کچھ نہیں کرنا, لیکن گالیاں پڑ رہی ہیں حکومت کو. یہ کیا حساب کتاب ہے؟ مطلب جہاں آپ لوگوں نے کرنا, جیسے جوہر والا بھی جو پل بنا, سب کچھ بنا, یا پھر ہم کہیں یہ جو
NICVD والا, بہت ساری چیزیں وہ بھی آتی کنٹونمنٹ کے انڈر ہے, لیکن آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, تو وہ کیا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہاں کام کر لیں گے آپ, اور پھر بہت سارا کام آپ نہیں بھی کر سکتے, دین آلویز the blame is on you. یہ کیا سین ہے, تھوڑا سمجھا دیں آسان الفاظ. یہ سین یہ کہ ہم سب جو ہے نا فیکٹس کو سمجھے بغیر بات کرنے کے شوقین ہیں, رائٹ, بیسک چیز یہ ہے. آپ پانی سندھ گورنمنٹ ناکام ہو, چور ہیں, ڈاکو ہیں, رائٹ, یہ باتیں نہیں, کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ بابا یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں, یہ سارے کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, وہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے, ان کا بجٹ اپنا, 6 کنٹونمنٹ بورڈز کراچی میں 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹلی چلتے ہیں, ان کا پروونشل گورنمنٹ سے یا لوکل گورنمنٹ سے کوئی لنک نہیں ہے. کہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں, کہیں وہ برا کام کرتے ہیں, کہیں ہم اچھا کام کرتے ہیں, کہیں ہم برا کام کرتے ہیں. بٹ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو غلطی کرے اسی کو اس غلطی کے اوپر قصوروار ٹھہراؤ, اور جو اچھا کام کرے اس کا کریڈٹ بھی اسی کو دو. اب میں بالکل ریسنٹ ایگزامپل, بارشیں تو بہت پیچھے چلے گئے نا, اب تو بارشیں آنی ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ہم بہت ساری بارشوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا بھی دیا ہے, انہوں نے کہا ابھی ابھی جیتا ہے, تھوڑا ہاتھ والا رکھیں. نہیں, میں پرسنلی سمجھتا ہوں بارشیں ہونی چاہیے, بیکاز بہت بڑی رحمت ہے, لیکن کہیں نہ کہیں زحمت بھی بنتا ہے. ہاں, لیکن آپ کے اوور آل سسٹم کو بہت ٹھیک کرتی ہیں وہ, آپ کی زمین نیڈز اٹ. تو جو علاقے آپ کے انڈر نہیں آتے, اس کے علاوہ کے علاقے دے آر ریڈی فار رینس. دیکھیں, اس کی بھی ایک بڑی سمپل لاجک ہے. یہ مگ ہے, اس مگ کی کیپیسٹی ہے کہ 200 ml 300 ml پانی لے گا یہ, تو اگر 400 ml اس میں آپ ڈالیں گی تو رابعہ کیا ہوگا, اوور فلو ہوگا. کلاؤڈ برسٹ والی سچویشن میں اگر آپ کے ڈرینیج کے نظام کی کیپیسٹی ہے کہ وہ 100 ملی میٹر کی بارش برداشت کرے گا, اور بارش ہوتی ہے 200 ملی میٹر, تو 100 ملی میٹر باہر آئے گا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, رائٹ. اس میں کوئی گورنمنٹ خود جان بوجھ کے نہیں چاہے گی, DHA بھی جان بوجھ کے نہیں چاہے گی, کوئی کنٹرول بورڈ بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کی بدنامی. یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں کہ جی پورا DHA اس وقت کھود دیا اچانک ہر گلی ہر طرف سے, تو یہ اچانک کیسے ہوا, یا آپ لوگ کی ڈسکشن ہوتی ہے, کیا یہ ہیٹڈ ڈسکشن ہو جاتی ہے, سنتے ہیں کبھی آپ کی نہیں ہوتی. ہر ادارہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے, ان کے ایریا میں ہمارا ڈومین نہیں ہے, لیکن ہاں ہماری کوآرڈینیشن ہوتی ہے. بارشوں سے کچھ ٹائم پہلے میں نے DHA انتظامیہ سے بات کی تھی, انہوں نے بتایا کہ 30 جون ان کے لیے کٹ آف ہے اس کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو ہوتا ہے کبھی کبھار جب آپ پبلک سیکٹر میں کام کر رہتے ہیں, دیر سویر تھوڑی سی ہو جاتی ہے, بٹ مجھے نظر یہ آتا ہے کہ 85-90% انہوں نے کام کر لیا ہے. اور بارشیں اس لیے ضروری ہیں رابعہ کہ ایک تو میں نے بتایا نا کہ زمین کے لیے آپ کا اچھا ہوگا, وہ آپ کی سب سوائل واٹر لیول ٹھیک ہو جائے گا, واٹر ٹیبل ٹھیک ہوگی. دوسرا, جو بھی انجینئرنگ سولوشن ہم نے اپنے ایریا میں نکالا ہے جو ہمارے لیے ایشوز تھے, اور جو کنٹونمنٹس یا DHA نکالے, اس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ نا آپ کو اس سال پتہ چل جائے نا کہ جب اگر بارش ہوتی ہے کہ جو بھی ہم نے سولوشن نکالا یا انہوں نے نکالا, whether it has worked out or not. چلیں all the best. تو اس لیے جلدی سے ایک دو اور ایک صرف میں بات رہ گئی تھی بالکل بالکل لوگوں کی نا, ہم نے گلستان جوہر پہ جب فلائی اوور بنایا, I love it, میرے سیلون کا راستہ وہیں سے جاتا ہے, تھینک یو, اس سے بڑے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. بہت, میں سب سے زیادہ ابھی اس کی ڈرین بھی ہم نے ڈال دی ہے پہلوان گوٹ کی, اور ابھی انڈر پاس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا, ویسے بڑا تیزی سے ہو رہا ہے. اب جب میں ٹویٹ کرتا ہوں یا میں اس کا وزٹ کرتا ہوں, لوگ میرے اس پہ کامنٹس پہ لکھتے ہیں کہ یار تم لوگ جو ہو نا صرف بس شو آف کرنا آتا ہے, تم یہ دکھا رہے ہو تم نے فلائی اوور بنا دیا, تم یہ نہیں دکھاتے کہ جو سائڈ کی لینز ہیں وہ تم نے نہیں بنائی. اب میں ان کو کیسے بتاؤں کہ وہ جو سائڈ کی لینز ہیں وہ تو کنٹرول بورڈ فیصل کی ذمہ داری ہے, میرا ایریا نہیں ہے. وہ فلائی اوور بھی جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ شہری رہتے ہیں, اس لیے ہم نے بنا لیا, کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر دی تاکہ شہریوں کو بھلا ہو رہا ہے. لیکن جو بیسک روڈ بنانا ہے وہ میری ذمہ داری نہیں تھی, وہ کنسرن جو میونسپل اتھارٹی ہے جو کہ کنٹرول بورڈ فیصل ہے اس کا کام تھا. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہم نے بنا دیا, یہ ہم نے ویسے ہی کر دیا کہ لوگوں کا بھلا ہو نا, ذمہ داری. تو انسٹیڈ آف گیونگ کریڈٹ, وہ جو منفی سوچ ہے وہ صرف یہی کہتا ہے, ان کو چاہیے وہ کہیں کہ ٹھیک ہے یار اس ایشو کو کنٹرول بورڈ کے سامنے ریز کر لیں, اب یہ بھی بنائیں, رائٹ, ان کے سامنے ریز کر لیں کہ بھائی آپ اس مسئلے کو حل کر دیں. ہر ادارہ یہ چاہے گا چیزیں اچھی ہوں, چیزیں بہتر ہوں. وہ اگر ادارہ اچھا پرفارم کرتے ہیں, نیک نامی ادارے کی ہوتی ہے, ادارے سے منسلک لوگوں کی ہوتی ہے. اس لیے میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں پلیز فیکٹس کو سمجھ کے پھر اپنا اوپینین. میرے خیال میں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے کبھی شاید سمجھائی بھی نہیں گئی. اگر آپ یہ ابھی پوڈ کاسٹ وغیرہ آ گیا, اس میں ہمیں 1 گھنٹہ مل جاتا ہے سکون سے بات کر لی, اس میں بھی ہم بہت سارے ٹاپکس نہیں ٹچ کر پاتے. جیسے مجھے بات کرنی تھی آپ سے کہ جو میونسپل ٹیکس ہے وہ
جو کراچی میں جمع ہوتے ہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے, مطلب اس میں ہم کتنا کوئی کام کر سکتے ہیں, آپ کس طرح سے کام کریں گے اف یو آر ناٹ گیٹنگ سپورٹ بائی سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ, جیسے پہلے والوں کو ہمیشہ ملتی رہی ہے, لیکن اس پہ ظاہر ہم بڑی تفصیلی بات نہیں کر سکتے. کچھ آپ سے مزے کے سوال جو میں پوچھنا چاہوں گی, جماعت اسلامی والے آپ کی پکی کٹی ہو گئی ہے ان سے, اس کی کیا ریزن ہے, آپ کو کوئی سمجھ آتی ہے؟ ویسے تو فوزیہ وہاب صاحبہ نے بھی, پھر آپ کے والد صاحب کا بھی کہیں نہ کہیں وہ ایک رہا ہے. ہم جماعتی کبھی نہیں رہے. نہیں خود ساتھ نہیں رہا, ایک کلیش رہا ہے ہمیشہ. they were always opposite to each other. جی وہ NSF میں ہمیشہ بالکل پروگریسو یونین میں رہے. but if you have to choose one party for a coalition and you have to choose one and to collaborate with one of these parties among Pakistan Tehreek Insaf, MQM and Jamaat Islami, who do you think you will have a coalition or collaboration with? You have to choose one. بڑے مشکل سوال ہے. نکل نہیں سکتے اس سے, یہ آپ کو دیکھیں یہ میں نے اینڈ کے لیے رکھا ہے. آئی تھنک بہت مشکل ہے. میں کوشش یہ کروں گا, اور میں ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں KMC میں آپ کے سب کو ساتھ لے کر چلوں, کیونکہ پرابلم ہمارے شہر کی ہے ہی یہی کہ 90% لوگ کہہ رہے ہوں گے ہاں ٹھیک ہے, وہ جو 10% والا بندہ ہے نا وہ اتنا بڑا چراندی ہوگا, ایم سوری میں کراچی والا نا, وہ اتنا چراندی ہوگا, وہ 10% اتنا شور مچائے گا کہ وہ 90% والے بھی جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ کام رک جاتا ہے. اور یہ شہر کی بدقسمتی ہے جو کہ اور شہروں میں مجھے نظر نہیں آتا. سب کے سب اپنے شہر کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ساڈا لاہور ہے, ساڈا سیالکوٹ ہے, ساڈا ملتان ہے, اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں. میں تو کہتا ہوں یہ میرا کراچی ہے, یہ اسانجو کراچی ہے, رائٹ, یہ کہنا چاہیے نا. بٹ ہمارے یہاں وہ انفارچونیٹلی چوز کریں نا MQM PTI. میں اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش, گھمانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو, آپ گھوم ہی نہیں رہی. یہ میں نے بالکل اینڈ کے لیے رکھا تھا آپ کے لیے, تو یہ تو بتانا پڑے گا. ایک جماعت, اس کی پھر ریزن بے شک آپ نہ دیں, آپ کہیں میں وجہ نہیں بتا رہا, بٹ یہ ریزن یہ ہے جماعت PTI MQM جماعت اسلامی. پاس ایک نام وہ ایسے کہا نا پاس, ایک نام تو بڑا مشکل ہے. If you have to choose, زرداری صاحب نے کہا مرتضیٰ مجھے بتاؤ یہ ایک جماعت کس کے ساتھ ہم کولیشن کریں, الیکشن بھی آنے والا, ان کے سامنے بھی شاید جواب نہیں دے پائیں گے آپ. اچھا مجھے یہ بتائیے, بڑا مشکل ہے. خان صاحب کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے, جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, وہی ایور اے فین آف عمران خان ان ہز اسپورٹس مین والا. عمران خان صاحب 92 میں ریٹائر ہو گئے, اور میری 83 کی پیدائش ہے, 9 سال کا تھا جب ورلڈ کپ ہوا, تو میں نے خان صاحب کو اتنا پیک پہ کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمارے ہیروز تھے وسیم اکرم, انضمام, وقار یونس, مشتاق ستلین, سعید انور, تو میں نے خان صاحب کا کوئی اتنا خاص کبھی فین نہیں تھا. پولیٹیکلی بھی نہیں, پولیٹیکلی تو بالکل نہیں, کیونکہ مرزا ایک چیز جو خان صاحب کو یہاں تک لے کے آئی, ایک غلطی اگر آپ سے میں پوچھوں, آپ کو لگتا ہے کوئی ایک غلطی ہے؟ غرور و تکبر. یو تھنک عاجزی نہیں ہے, اور آپ کو لگتا ہے اس چیز نے یہاں تک پہنچایا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جو بندہ جتنا بڑے عہدے پر ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کے اندر ہیوملٹی ہونی چاہیے, اتنا زیادہ جھکاؤ ہونا چاہیے, اس کے اندر میں نہیں ہونی چاہیے. اور آئی تھنک خان صاحب ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں, جو میں نے سنا ہے کتابوں میں پڑھا ہے خان صاحب کے بارے میں, کہ وہ جب کپتان بھی تھے تو بڑے اسرٹیو اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ تھا, رائٹ. بس میں نے کہہ دیا, تو میرے خیال میں سیاست جو ہے وہ 11 کھلاڑیوں کی نہیں ہوتی ہے, سیاست 22 کروڑ عوام کی ہوتی ہے, اور اس میں میں نہیں ہوتا, اس میں آپ کو کلیکٹیو وزڈم اور کلیکٹیو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے آپ کے. یو تھنک دیر از اے چانس کہ عمران خان ول کم بیک ان پالیٹکس؟ آئی تھنک اسٹل ان پالیٹکس, کہیں گئے تو نہیں ہے, بٹ وہ ایک پابندی لگ گئی, نام نہ لے, تصویر نہ چلائے. یو تھنک ہی از کمنگ بیک؟ دیکھیے اب الیکشن ہوں گے پتہ چل جائے گا کہ کتنی الیکٹورل اسٹرینتھ ہے ان کے پاس, لیکن یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ خان صاحب اس وقت آئسولیشن کا شکار ہیں. جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ آج ان کے ساتھ نہیں ہیں, وچ آلسو شوز کہ شاید انہوں نے جو ٹیم سلیکٹ کی تھی وہ غلط تھی. تو کہیں نہ کہیں ان کی ججمنٹ جو ہے وہ شاید اتنی آبجیکٹیو, اتنی صحیح نہیں تھی, اینڈ دیٹ شوز کہ ہی لیکس دا کریڈینشیلس ٹو لیڈ آور کنٹری. اچھا ابھی ریسنٹلی ہم نے بڑے بینر شہر میں دیکھے MQM کے الطاف بھائی کے, الطاف بھائی کمنگ بیک انٹو پالیٹکس. بھائی آ رہے میرا نہیں خیال ہے. You think Karachi needs him in any opposition or whatever?
دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ کراچی 87 سے لے کے 2018 تک بھائی کے پاس رہا, 2016 تک, اور کراچی اس دور میں آگے نہیں بڑھا, پیچھے گیا, پیچھے بہت گیا, رائٹ, بہت پیچھے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ کراچی کے ساتھ انصاف نہیں کیا انہوں نے. جو پوٹینشیل ان کے پاس تھا, جو مینڈیٹ ان کو ملا, جس طرح کی کریزی فین فالوئنگ تھی ان کی, آئی تھنک وہ کراچی جو کہ اپنے تہذیب کے لیے, تمدن کے لیے جانا جاتا تھا, وہ کراچی جو کہ زبردست چیزوں کے لیے جانا جاتا تھا, اس کراچی میں آپ کو کلیشنگ آف کلچر, ٹی ٹی, پان, گٹکا, بوری بند, لاشیں, اسٹرائکس, پہیہ جام اسٹرائکس, وہ اس کا عنصر نظر آیا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ you don't think there is space for him anymore in Karachi? With what had happened in the past, I do not want to live in Karachi like that. وہ ایک برا وقت کراچی شہر نے دیکھا ہے, and I'm very glad کہ اس وقت سے ہم باہر آ گئے, اور ہمیں اپنی تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے, جو غلطیاں ہم نے کی ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. Were you ever a fan of Mustafa Kamal and the work that he has done for Karachi? میں ٹو بی آنیسٹ مصطفیٰ کمال صاحب جس زمانے میں ناظم تھے, ان کے اندر ایک فلیمبوئنس تھی, اینڈ آئی واز ویری ینگ, کرزما تھا, لوگ ذرا اٹریکٹ ہوتے تھے ان کی باتوں پہ. اور وہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ ہمارے چلتی ٹی وی پہ چیز ہوئے نا کہ ڈانٹ دیا, غصہ کر دیا, رائٹ. تو اس زمانے میں میں سوچتا تھا کہ ہاں یار بندہ دبنگ ہے. کچھ چیزیں انہوں نے اچھی بھی کی, یہ بات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایم کیو ایم کو واپس ریوائیو کرنے میں سمجھتا ہوں ان کا جو 2005 سے 9 کا ٹائم تھا اس میں انہوں نے کام کیا, بٹ میں سمجھتا ہوں جس طرح کا کام ہونا چاہیے تھا اور جو پوٹینشیل تھا ود دا سارٹ آف دی اتھارٹی دیٹ ہی ہیڈ ود دی چیف آف آرمی اسٹاف سپورٹنگ ہم, اس طرح کا کام کراچی شہر میں وہ نہیں کر پایا. آپ کو فنڈز مل جائیں گے فیڈرل سے بھی, اور سب سے امپورٹنٹ رہا اس زمانے کا جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہی تھا نا, ہڑتالیں, وہ یہی تھا بھتے, وہ یہی پرابلم تھا. پرابلم بیسک جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی انہی کے دور میں 12 مئی, دیٹ از دا پرابلم کہ 12 مئی 2007 کا واقعہ جو ہے ان کے دور میں ہوا تھا. سو اس طرح کا میرا ڈفرینس آف اوپینین, بٹ میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ سائڈ پہ کچھ کام انہوں نے اچھا کیا, کچھ کاموں میں کوتاہی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو مرتضیٰ, تھینک یو ویری مچ, اینڈ آل دا بیسٹ فار دا رینز, اپ کمنگ رینز, اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس میں آپ لوگ کتنا پاس ہوتے ہیں. سو آل دا بیسٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار, تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو, بہت شکریہ.